अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला सुनाया और उसके नतीजे में दो जजेज़ ने मिलके अपने एक साथी जज को घर भेज दिया, उसको इस ओहदे के लिए, जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। जो फ़ैसला सुनाने वाले जजेज़ थे वो थे जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान, और जिनको घर भेजा गया वो जनाब हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, और जाली डिग्री केस में उन्हें नाअहल करार दिया। अब ये तो हो गया, एक नई प्रेसिडेंट कायम हुई, अदालती नज़ीर नई एक बनी, लेकिन इसके बाद अब हुकूमती हलकों में कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं, कुछ गुफ्तगू हो रही है। ईसा नकवी साहब, आपकी कुछ लोगों से बात भी हुई है, कुछ आपने सुनगुन भी ली है, तो क्या बात हुई? अब हुकूमती हलकों में ये क्या चहमगोइयाँ हैं, क्या चल रहा है? पर खच्चे उड़ेंगे, पैगाम जो है वो दे दिया गया। आपको याद होगा कि कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, ख़ास तौर पर मियाँ जावेद लतीफ़, अक्सर आपने देखा होगा उनका बल्कि मजाक भी बनना शुरू हो गया था। वो टॉक शोज़ में जाते थे, उनसे कोई भी सवाल हो वो कहते थे, वो जिस तरह होता है ना एक टेप रिकॉर्डर, उनकी रिकॉर्डिंग में एक चीज़ थी जो बार बार रिपीट होती थी, सहूलतकारी अब भी जारी। अभी भी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। इस सहूलतकारी वाले जुमले का अब जो डेवलपमेंट हुई है उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। और आज मैं ये आपको बता सकता हूँ कि गुज़श्ता 3.5 साल की लड़ाई में गुज़श्ता 8 दिनों में 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद आज हुकूमत के जो लोग हैं उनकी सफ़ों में जो तमानियत है, जो उनके चेहरों पर हशाशियत है, वो बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। वो जो अब उनके अंदर एतमाद आया है, उस एतमाद की से आपको पता चलता है कि कुछ ऐसा हुआ है इन 8 दिनों में। और जब आप खंगालते हैं, आप उनसे बात करते हैं, वो कुछ चीज़ें भी बताते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। एक एंड ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जहां अभी भी आपको वाज़े नज़र आता है कि भरपूर किस्म की तैयारी है कि एक तसादुम, टकराव और बहरानी कैफियत होगी। लेकिन इसके बीचों बीच ये जो 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं और फिर हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर किस किस्म के कमेंट्स दिए जा रहे हैं, शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या तबसरे हो रहे हैं, उन तबसरों पर आने से पहले पहले तो इन इट सेल्फ खबर देख लेना। ये खबर इन इट सेल्फ बड़ी एक डेवलपमेंट है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये तो नज़र आ रहा था कि उनके साथ कुछ अच्छा सलूक करने का इरादा नहीं है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त बहुत ही अहम सवाल मौजूद हैं। पहले ज़रा मैं आपके सामने ख़बर रख देता हूँ जो ख़बर आई है, ज़रा क्विकली आई विल गिव इट अ क्विक रीड। डिग्री केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। हाई कोर्ट ने तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की, जिस सिलसिले में कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी अदालत में पेश हुए, ताहम तारिक जहांगीरी अदालत में पेश नहीं हुए। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतल्लिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया। तारिक जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के पास तारिक जहांगीरी की 3 दरख्वास्तें हैं, पहले उन्हें सुन लें। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि वो भी कसम उठाकर कहते हैं तारिक जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे। अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट्स ले आएँ। दौरान समाअत रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत को बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी। प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा कि तारिक महमूद जहांगीरी उनके स्टूडेंट नहीं थे। तारिक जहांगीरी नकल करते पकड़े गए। अनफेयर मीन्स कमेटी ने 3 साल तक की पाबंदी लगाई। कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने पर तारिक जहांगीरी पर 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक जहांगीरी 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। पाबंदी के खिलाफ तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत को मजीद बताया कि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की तस्दीक के बाद यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने फाइंडिंग्स की बुनियाद पर तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का डिक्लेरेशन जारी किया। चीफ जस्टिस के सवाल पर रजिस्ट्रार ने वाज़े किया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर डिग्री कैंसिल कर दी है। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के बोलने पर अकरम शेख भी दरमियान में बोल पड़े कि मेरी दरख्वास्तों पर फैसला किए बगैर आप रिकॉर्ड नहीं देख सकते। बाद अज़ां अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। अब ये खबर है जो हम सब ने देखी है। इसमें कुछ अहम चीज़ें हुकूमत की कॉन्फिडेंस और आगे के मंजरनामे पर आने से पहले, और जो 2 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं एक हफ्ते में, वो आपको किस जानिब इशारा करते हुए नज़र आती हैं। उस पर आने से पहले ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि तारिक महमूद जहांगीरी, अब मेरे पास कोई ऐसा
ٹائم مشین نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھ کے میں خود ماضی میں چلا جاؤں اور میں یہ جانچ کر سکوں کہ یہ واقعی واقعات اسی طریقے سے ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری اصلی تھی, انہوں نے بالکل درست طریقے سے حاصل کی تھی, کیا وہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے یا نہیں کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, لیکن ان کی ڈگری اصلی ہے یا نقلی. میرے لیے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اگر ان کی ڈگری جعلی تھی, یعنی ان کے پاس LLB بھی نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے 34 سال پہلے کی بات ہے یہ, 34 سال پہلے. آپ کو یاد ہے 90s میں ایک ڈرامہ آیا تھا, غالباً بندھن اس کا نام تھا, نادیہ خان اور وہ تھے, وہ کو طلاق کا کیس لے کے اسلام آباد کی کچہری یا فیٹ کچہری میں گئے تھے. وہ ایک مشہور زمانہ سین ہے جس میں پیچھے جسٹس, اب تو جسٹس ہیں, ایڈوکیٹ طارق جہانگیری جو ہیں, ان کا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. وہ سین کوئی بندھن ڈرامے میں آپ جا کر نکال کے دیکھیں نا, تو وہ اس وقت پریکٹس کر رہے تھے. ہمارے نظام اتنا پورس کیوں ہے, ہمارے ہاں وہ چھلنی کیوں موجود نہیں ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری عدالت میں وکیل کے طور پر پیش ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو وکلاء ہیں وہ پولیٹکس کا حصہ ہوتے ہیں, ان کی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں, وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لا ونگز ہیں, لائرز ونگز ہیں, ان میں رہتے ہوئے سیاست کرتے ہیں, وہ نعرے بھی لگاتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جسٹس طارق جہانگیری وہ جج ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے. یہ تو تحریک انصاف کے اپنے لوگ بتاتے ہیں نا, پہلے ایڈیشنل جج لگے, پھر کنفرم ہوئے. کچھ ججز ہیں جن کے بارے میں فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی رائے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے بھی کچھ اچھی نہیں تھی, ان کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ جج بنے. لیکن آج آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کا ان کے حوالے سے کیا موقف ہے, کیا رہا ہے, اور جسٹس طارق جہانگیری کو باقاعدہ عمران دار جج کہہ کے جو ہے ان کے اوپر تانا زنی کی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کی ڈگری اس وقت جعلی کیوں نہیں تھی جب ان کو ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا گیا یا ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا گیا؟ ان کی ڈگری اس وقت جعلی کیوں نہیں تھی جس وقت وہ LNG ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے وکیل بنے؟ ان کی ڈگری اس وقت جعلی کیوں نہیں تھی جس وقت وہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ انہوں نے ان کی وکالت کی؟ ان کی ڈگری اس وقت جعلی کیوں نہیں تھی جس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی یہ زیادہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے؟ ہمارے لیے دیکھیں میرے پاس میں اس طرح سے ایک لقمہ چھوڑا سا آپ کو دے دوں. جو درخواست گزار تھے نا, جو درخواست لے کے گئے تھے داؤد ایڈوکیٹ, آج انہوں نے ایک بڑے زبردست وہ دلائل دیے اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ہو سکتا ہے یہ جو ڈگری ہے وہ درست ہو, لیکن ہو سکتا ہے انرولمنٹ جو ہے ان کی وہ بوگس ہو. یہ انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا. اچھا دیکھیں, ان کی ڈگری اصلی ہونا نہ ہونا اس بات سے قطع نظر, دیکھیں وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے, ان کے سامنے یونیورسٹی کے رجسٹرار نے آ کے, ان کی انفیئر مینز کمیٹی وغیرہ وغیرہ, ان تمام نے آ کے چیزیں رکھی ہیں. اب وہ درست ہیں یا غلط ہیں یہ جانچنے کے لیے میں تو فورم نہیں ہوں, لیکن میرے لیے اہم بات کیا ہے کہ اس وقت تک جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جب تک انہوں نے چند سوال نہیں اٹھائے. ہم نے ان کو جا کے کور کیا. آج بھی اگر ان سوالات کا جو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیے تھے, یہ بڑے یونیک جج ہیں, اگر ان سوالات کا جواب مل جائے نا تو پھر یہ بات ثانوی رہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے ان کی ڈگری جعلی ہو. اگر یہ نظام جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کوشش کرتا ہے جیسے ان کی عدالت میں ہوئی تھی, تو پھر یہ بات ثانوی رہ جاتی ہے کہ ان کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے. بالکل صحیح. دو جرائم ان کے نظر آتے ہیں. ایک وہ جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا, 6 ججز کا خط ان میں سے چیف جسٹس کو لکھا گیا, وہ سامنے آیا, اس کے مدرجات سامنے آئے, اس وقت اندازہ ہوا تھا. اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سوال کیا اسلام آباد سے منتخب ہونے والے 3 MNAs پاکستان مسلم لیگ نواز, طارق فضل چودھری صاحب سے, انہوں نے خرم نواز صاحب سے, اور انجم عقیل صاحب سے جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے فارم 45 اصلی ہیں یا نقلی؟ آپ بیان حلفی دیں, اور اگر بیان حلفی جھوٹا ثابت ہوا تو آپ کو جیل بھجواؤں گا, جرمانہ کروں گا. یہ جو سوالات تھے, اگر تو ان سوال کے جواب اب بھی حکومت ہمارا عدالتی نظام لے دے اور وہ فارم 45-47 کا قضیہ حل ہو جائے, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جعلی ڈگری ہونے پہ نکالا گیا.
لیکن اگر آپ ان سوالات کو پس پشت ڈال دیں گے اور وہ سوالات ان کے جواب کبھی نہیں آپ کو ملیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈگری جعلی ہونے یا نہ ہونے سے ہٹ کر شاید یہ والا معاملہ جو ہے وہ سر فہرست تھا، وہ آگے تھا۔ دیکھیں جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بندہ جج جعلی ڈگری ہوتے ہوئے لگ سکتا ہے، تو اس سے زیادہ اتنے افسوس کی بات ہے اس ملک میں اگر جعلی ڈگری والا بندہ جج بن اور سکتا ہے، اتنا عرصہ وہ جج رہے، آپ کو پتہ ہے مرات بھی لیتے رہے، ایک بڑی تنخواہ بھی لیتے رہے، تو یہ المیہ تو ہے جنہوں نے ان کو جج لگایا ان کو پھر سزائیں بھی ہونی چاہیے۔ بالکل اور صحیح۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو دراصل سوالات کیے تو ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے۔ جسٹس طارق وہ یونیک جج ہیں کہ جن کے یہ سوال اٹھانے کے بعد حکومت وقت نے ملک کا آئین تبدیل کیا۔ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم کی گئی، ترمیم کر کے یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ حاضر سروس جج ہی الیکشن ٹریبونل میں لگے، بالکل صحیح۔ ریٹائرڈ جج کو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور جسٹس شکور پراچا صاحب کو اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ان کو لانے کی کوشش کی گئی کہ جسٹس طارق جہانگیری کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کیا سلسلہ چلتا رہا، آپ جتنا مرضی کہہ لیں، ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ون وے اور دی ادر آپ کے اس سوال کے ساتھ کہ فارم 45 ان 3 حلقوں میں اسلام آباد کی تینوں کانسٹیٹوئنسیز میں جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہ اصلی ہیں، وہ عوام کا اس دارالحکومت کے عوام کا مینڈیٹ اصل میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کیس کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی نقوی صاحب مختصراً، کہ اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم اور پھر ججز کی ٹرانسفر۔ جسٹس سرفراز ڈوگر لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر کے جج تھے، سینیارٹی میں 15ویں نمبر پہ تھے، وہاں سے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا ٹرانسفر کر کے، تو وہ دوسرے نمبر پہ آئے، اور پھر عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ بھیج دیا گیا جو چیف جسٹس تھے، اور پھر یہ موسٹ سینئر جج تھے اور پھر ان کو چیف جسٹس بنا دیا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں درمیان میں کہ یہ جو بھی گرمیاں گزری ہیں، گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی ہوتی ہے، کچھ ججز کی رخصت اس لیے منسوخ کر دی گئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ فلاں کی جگہ فلاں جج جو ہے وہ بیٹھ کے معاملات اور کیسز دیکھ رہا ہو، ان کو بڑے اہم دوروں کے اوپر جانے کی، ملک سے باہر ایکس پاکستان لیو جو ہے وہ اس کی اجازت بھی نہیں ملی تھی، یہاں تک معاملات ہوئے تھے۔ تو جسٹس طارق جہانگیری والے معاملے کے بعد حکومت کے لوگوں سے میری بات ہوئی، پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، اور ایک بات تو یہ طے ہے کہ جو حکومت کے لوگ ہیں نا وہ 2 چیزوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اب ہوا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری نظام پہ گرفت مضبوط ترین ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وسوسہ، شک، شبہ رہتا تھا کہ یار یہ لوگ تو ابھی موجود ہیں نا جن کے ساتھ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ نظام سے مکمل طور پر نکال نہیں دیے جاتے اور یہ حصہ رہتے ہیں اور کوئی چیزیں انہونی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو انہونی ہونے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ ایک خوف اور ایک وسوسہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سگنیفیکنس ہے ان 2 فیصلوں کی، ایک جنرل فیض حمید والا فیصلہ، یعنی وہ پیغام دینا مقصود تھا کہ جرنیل بھی ہوگا بچے گا نہیں، ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری، ایک سرونگ جج کو آپ نے نااہل قرار دے دیا۔ ان دونوں سے میسج دیا گیا ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت اور نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے کی سخت سزا ہوگی، پر خچے اڑیں گے۔ دیکھیں ٹیکنیکلی آپ نے آئینی ترمیم کر کے یہ پوزیشن بنا لی تھی کہ آپ سینیورٹی والے معاملات بھی کہ جج کو ٹرانسفر کر کے لائیں، اس کی سینیورٹی کہاں سے شروع ہوگی یہ بھی طے ہو گیا کہ جناب وہ اپنی ڈیٹ آف دوسری ہائی کورٹ میں جوائننگ سے اس کی سینیورٹی شمار ہوگی۔ حکومت کے پاس یہ آپشن بھی آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمبر گیم چینج کرنی ہے، جج کو کہیں اور اٹھا کے پھینکنا ہے، کہیں اور ٹرانسفر کرنا ہے، ایس پی ڈی سی کی طرح پوسٹنگ ٹرانسفر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مقصد جو ہے وہ تھا کہ ایک پیغام اور ایک میسج بھی جائے۔ تو حکومت کے لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جو میسج آیا نا، اس سے یہ بات طے ہے کہ اب وہ سہولت کاری والا معاملہ نہیں رہا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سہولت کاری جو ہے وہ اب بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو بات کی جاتی تھی نا بار بار کہ عمران خان کی ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ اسی تناظر میں ہو رہی تھی کہ بھئی دیکھیں وہ لوگ تو ابھی حصہ ہیں جن کو ہمیں چاہیے کہ اب سسٹم کا حصہ نہ رہیں، اس کو سزا نہ ہو۔ دیکھیں فیض حمید گرفتار تھے نا،
سزا نہ بھی سنائی جاتی, 2 سال نہ سنائی جاتی, پہلے 2 سال بھی تو نہیں سنائی گئی, کتنا اس کے اوپر کوئی, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی پبلک ایجیٹیشن شروع ہو جاتی یا کوئی اس کا فرق پڑتا تھا؟ جسٹ جنرل فیض حمید کو جو سزا سنایا جانا ہے اس کی سمبولک امپورٹنس ہے. اسی طریقے سے جسٹس طارق جہانگیری کا نااہل قرار دے دیا جانا, اس کی ایک علامتی امپورٹنس ہے کہ اس وقت جو نظام ہے اس کی گرپ اب بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. 27ویں آئینی ترمیم, 26ویں آئینی ترمیم, پھر 27ویں آئینی ترمیم کی گئی, 28ویں آئینی ترمیم کے لیے پر تولے جا رہے ہیں. عدالت کنٹرول میں ہے. جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہو گیا وہ آلریڈی سامنے ہے. میڈیا کتنا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بلیٹنز کیسے چلتے ہیں, اخبارات میں کیا کچھ ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہماری کس طریقے سے, گیسٹ کون آئے گا کون نہیں آئے گا, کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, کون سی نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا. اب دوسری طرف ہے, ایک بات ادھر عرض کر دوں چھوٹی سی, کہ نظام پہ گرفت مضبوط ہو گئی. تو نظام کیا یہ حکومت, یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نظام پہ گرفت کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو گئی؟ تو جب نظام پہ گرفت مضبوط ہوگی تو نظام کی لپیٹ میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. سمجھ آ گئی نا کہ جب تک آپ نے آن دا فیس آف اٹ ڈیموکریسی رکھنی ہے تو پھر ہمارے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی یقین ہو چکا ہے دونوں پارٹیوں. ہاں ان کو یہ پتا ہے کہ دیکھیں لڑائی اس نہج پہ پہنچ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں یہ لڑائی تحریک انصاف اور نون لیگ کی نہیں ہے, یہ لڑائی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی. بالکل صحیح. اب اس لڑائی میں 3.5 سال میں تحریک انصاف نے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں, ڈاؤن کم ہی دیکھے ہیں. اب وہ موقع ہے کہ جب آ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر بدترین وقت جو ہے وہ اب ہے, اور موجودہ حکومتی جماعتوں کو یہ بڑے واضح طور پر پتہ ہے کہ آپشن ہم ہے اب, کیونکہ وہ ریپلیسمنٹ نون لیگ فار ایگزامپل آپ خود سے سوال کریں, نون لیگ کے دل میں اگر کوئی وسوسہ آئے گا تو وہ کس کے لیے آئے گا؟ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں آ سکتا. پیپلز پارٹی کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کہتے ہیں جی ٹی روڈ آپ کی پرائم منسٹر الیکٹ کرتی ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر کتنے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس قابل ذکر؟ دیکھیں نا, ابھی بلاول بھٹو لاہور میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جن نے 15,000 لیے ہوئے ہیں ووٹ وہ آ جائیں, 15 سے نیچے والا نہ آئے. ٹھیک ہے, اس میں آئے. اور دوسری طرف جو جیتنے والا امیدوار ہے وہ 1.5 لاکھ لیتا ہے, 1.25 لاکھ لیتا ہے. نہیں وہ 15,000 والے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, 15,000 والے بھی درجن پر ہوئے ہوں گے. پیپلز پارٹی بلائے گی تو 1.5 لیٹر کی بوتل آدھی بچ جائے گی. پیپسی کی بوتل کھولیں 1.5 لیٹر, ان سب کو ایک ایک گلاس تقسیم کریں, ان میں جنہوں نے 15,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں آدھی بوتل بچ جائے گی. یہ ندیم افضل چند, قمر زمان قاہرہ, چودھری منظور, یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جو لاکھ کے قریب جو ہے جو لیتے ہیں, اور آگے بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا بے شمار اور بھی لوگ ہوں گے جن کو ظاہر آپ بہتر جانتے ہیں. پرویز اشرف تو جیتے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ ہے نا. پھر جنوبی پنجاب میں گیلانی فیملی ہے, مختوم فیملی, دوسری سائڈ پہ ٹھیک ہے رحیم یار خان کی ہے, ایک نہیں میرے خیال مختوم فیملی کی 2 سے زیادہ ہیں, ان کے بیٹے بھی ہیں جو گورنر ہیں. تو باقی ادھر تو حالات جو ہے نا اتنے اچھے نہیں ہیں. تو تو نون لیگ کا جو ہے نا بیسیکلی کانفیڈنس اس وجہ سے ہے. اور آج ہم جب ان سے بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے چہرے حشاش بشاش ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو اب انڈسپینسیبل ہو گئے ہیں. اگر تو یہ ہونا ہے کہ اس نظام نے چوپٹ ہو جانا ہے, جمہوریت نے ختم ہو جانا ہے, اس ملک میں کسی سیاسی جماعت نے حکومت نہیں بنانی, ٹیکنوکریٹس نے آنا ہے, یا مارشل لاء لگ جانا ہے, یا پریکٹیکلی کسی نے ٹیک اوور کر لینا ہے, پھر تو ہمارا چانس ہے کہ ختم ہوگا. ادروائز ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہے حکومتی صفوں کی رائے. ہمیں یہ رائے اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے, وہ فارم 47 کے ہیں, وہ فارم 45 کے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں اس وقت تمانیت کا وہ عالم ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. اور یہ 2 چیزیں کہ میڈیا آپ کا آلریڈی وہ تھا, یہ 2 چیزیں ہو گئی کہ جناب جنرل فیض کو بھی سزا سنا دی, جسٹس طارق جہانگیری, دونوں کی سمبولک امپورٹنس اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک پیغام دینا, اور پیغام پہنچ گیا کہ پرخچے اڑیں گے ہر اس کے جو اس وقت اس نظام کی اس حکومت کی راہ میں رکاوٹ ڈالے. آخری بات ایک سوال کر لوں, ویڈیو لمبی ہو گئی, لیکن ایک بات یہ کروں کہ جو فیصلہ آج عدالت نے دیا ہے, عیسیٰ نقوی صاحب, اس ملک کے اندر جو آئین بنا ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل 209 بھی ہے,
جس کی جورسڈکشن یہ ہے کہ جب بھی کسی جج کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ آتی ہے، کوئی مس کنڈکٹ کا ایشو آتا ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل ایک فورم ہے جو اس کو سنتی ہے، اور یہ کیس ان کا بھی وہاں پہ آلریڈی موجود ہے، لیکن وہاں التوا کا شکار ہے۔ اور اس سے پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھی جس نے فیلو جج کو کام سے روک دیا، ابھی ٹیک اپ ہی نہیں کیا ایشو، 3 دن کے لیے کام کو سے روکا۔ پھر آئینی عدالت میں وہ گئے، جیسے جہانگیری صاحب، اور آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا کہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ آج جب وہ فارغ ہوئے اپنے عہدے سے، آج پورا دن وہ کیسز کی ہیئرنگ کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کے دن۔ تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے گئی، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے اگر جو ریکارڈ لا کے پیش کر دیا رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے، تو آپ یہ کہتے، وہ ریکارڈ بھی ساتھ لگاتے کہ جناب یہ ریکارڈ آ گیا ہمارے پاس، ان کی ڈگری جعلی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کر دیتے کہ اب آپ ان کی فیٹ کا فیصلہ کریں۔ وہ کدھر جائے گی؟ آگے جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے سربراہ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آئین کہیں بھی نہیں آئے گا، کسی جگہ آڑے نہیں آئے گا۔ یار میری بات سنیں، آئین کو بار بار بائی پاس کریں گے۔ میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری اصلی ہونے کے حوالے سے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے نا، ہم یہ کہتے ہیں۔ میرے پاس، میرے لیے سوال دیکھیں کیا اہم ہے، سوال یہ اہم ہے کہ ہمارے ٹاک شوز میں، میرے ٹاک شو میں اتنا بڑا پلندہ اٹھا کے شعیب شاہین صاحب، اتنا بڑا فارم 45 کا پلندہ اٹھا کے اللہ ان کو صحت دے، ان کی بیمار ہے شعیب شاہین محمد علی بخاری صاحب، اللہ ان کو صحت دے، محمد علی بخاری صاحب، عامر مغل صاحب، یہ فارم 45 اٹھا کر یہ ہمارے ٹاک شوز میں آتے ہیں۔ اچھا، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اور ان کے کینڈیڈیٹس کلیم کرتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 حلقوں میں مصطفیٰ نواز کھوکھر الیکشن لڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں ویریفائی کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی یہی فارم 45 ہے جو ان کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ اس پہ گواہی دیتے ہیں، ٹی ایل پی کے لوگ اس پہ گواہی دیتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ اس پہ گواہی دیتے ہیں، دوسرے جو کینڈیڈیٹس تھے جن کے وہاں پر لوگ موجود تھے، جن کے پاس فارم 45 کی کاپی پہنچی، وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اصل فارم 45 ہیں، جو دوسرے دکھا رہے ہیں۔ اب آپ دکھا دینا اپنے فارم 45، سوال تو وہ عام ہو سکتا ہے کہ ڈگری جعلی ہو، ہم تو یہ، میں تو یہ، میرے پاس تو کوئی، میں اگین کہہ رہا ہوں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ ہمارے سامنے اپنے فارم 45 جب اٹھا کر بیٹھتے ہیں۔ اب شعیب شاہین صاحب کے حلقہ بھی 47 تھا، ان کا فارم 47 سے بات چل رہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب کا جو بیلٹ پیپر ہے نا، وہ اٹھا کے دیکھیں، ان کا فاختہ غالباً نشان تھا، اس بیلٹ پیپر پہ ایک طوطا بھی رکھا گیا تھا اور ایک چڑیا بھی رکھی گئی تھی کہ چلو اس تصویر میں ہی کوئی بندہ کنفیوز ہو جائے کہ فاختہ کیڑی تھے، طوطا کیڑا تھے، چڑیا کیڑی، وہ کر کے بھی وہ کیا گیا۔ لیکن ان کے اب وہ فارم 45 کے مطابق، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہاں سے وہ ویریفائی ہونے ہیں، کس طریقے سے ہونے ہیں، وہ سارا کام جو ہے وہ پیچھے چلا ہے۔ مطلب اس کو اگر کنکلیوڈ کریں، ویڈیو لمبی ہو گئی عیسیٰ نقوی صاحب کے، اب اس ملک کے اندر جو ایک نیو نارمل ہے نا، وہ فارم 45 نہیں، فارم 47 ہے۔ یہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ اب فارم نیو نارمل نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے رہا ہے، اس مرتبہ اسکیل بہت بڑا ہے۔ تو یہ اب ہمارے ہاں مسائل، کبھی بھی چیزیں پرفیکٹ نہیں ہوئی، پھر دوبارہ ایک بحث کھل جائے گی، کبھی بھی چیزیں پرفیکٹ نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اسکیل اتنا بڑا ہے، پہلے ہم دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا کے دے رہے ہیں۔ آخری چیز کنکلیوڈ کر دیں، یہ جو حکومت کی طمانینت آپ کہہ رہے ہیں، یا خوشی ہے، یا کانفیڈنس لیول ہے، کچھ قرینِ قیاس بھی لگتا ہے، یہ 2030 تک ہے، 2035 تک ہے، کیا اس کے لیے علیحدہ سے کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے جمہوریت کی تاریخ۔ ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی، ویڈیو لمبی ہو گئی، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔